बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर सैयद अलीम गर्देशी साहब ऑल द वे फ्रॉम आज़ाद कश्मीर शरीक गुफ्तगू हैं। आज हमने आज़ाद कश्मीर अफेयर्स के बारे में बात करनी है, ख़ास करके जो सियासी तौर पर या तामीरी तौर पर या फिर एजुकेशन के अतबार से जो हम कुछ चीज़ें हाईलाइट करेंगे जो पहले कभी शायद किसी प्रोग्राम में नहीं हुई हैं। प्रोफेसर सैयद अलीम गर्देजी साहब माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, रिफार्मर हैं, तजिए भी अच्छे बड़े देते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और यही इनका सारी ज़िंदगी कैरियर रहा है। इस हवाले से इन्हें हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। गर्दैजी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो एजुकेशन की रेशो है वो क्या है, और अगर दूसरा सवाल इससे ये भी ले लें कि अगर आज़ाद कश्मीर की एजुकेशन का मकबूजा कश्मीर के एजुकेशन से तकाबली जायजा लिया जाए तो आप किस तरह इसको यानी इसको इस पर तजिया करेंगे या आपके एनालिसिस इसके बारे में क्या होंगे? सबसे पहले तो शिराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह जो है ना वो मीडिया के अंदर, और मैं समझता हूँ कि हमारा जो कश्मीर डायस्पोरा है, आप उसका बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपके शुक्रिया। प्रोग्रामात अक्सर मैं देखता रहता हूँ। आप बहुत काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस दुआ किया करें साहब। यकीनन आपने यकीनन आपने बहुत इम्पोर्टेंट मौजू आज चुना है। और क्योंकि एजुकेशन किसी भी मुल्क की तरक्की का लिए, और मैं समझता हूँ ये बैकबोन है। क्योंकि जब तक एजुकेशनली हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम कहीं तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं, या जो भी ममालिक दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उन सब में जो टॉप प्रायोरिटी है वो हमेशा एजुकेशन ही रही है। तो इसी तरह हमारा जो खिता है आज़ाद कश्मीर, जिसको आपने पार्टिकुलरली इस पे बात करने की के लिए मुझे मौका दिया है, हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो इस वक्त बहुत अच्छा है, और हम राउंड अबाउट 80% लिटरेसी रेट पे खड़े। अच्छा, यानी माशाल्लाह। हमारी जो शरह खानगी है वो 80% है। ये ये मेल बहुत और ही फीमेल, ये फीमेल और जी मेल इक्वल है? तकरीबन इक्वल है। हम्म। हम इसको 19-20 के फर्क के साथ तो कह सकते हैं, लेकिन जो टोटल हमारे पास जो हम जिसको इन बल्क में लेते हैं, तो लिटरेसी रेट जो है हमारा वो 80%। 80% है। इसमें ख़वातीन की शरह कम हो सकती है रिसोर्सेज के हवाले से, और बहुत सारी मसाइल हैं, लेकिन कलेक्टिवली जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 80% है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि भाई हमारे यहाँ शायद क्वालिटी हम उस तरह की नहीं दे सके, या क्वालिटेटिवली जब हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इसमें अभी बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसमें बेशुमार फैक्टर्स हैं, बेशुमार रीज़न हैं इसके, और बेशुमार चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। चूँकि जो हमें चैलेंजेस पेश आ रहे हैं वो ये हैं कि हम उस तरह के क्वालिटी टीचर्स नहीं ला सके। ये हमारे यहाँ बड़ा कमी है, इसकी क्वालिटी टीचर की कमी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेशुमार मसाइल हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इदारों के अंदर उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जो वेल इक्विप इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ बच्चों को सारी की सारी सहूलियात हासिल हो, सो दैट कि वो ग्लोबली अपने आप को compete कर सके। ये एक यानी चैलेंज है यानी हमें। यानी हमारी जदीद एजुकेशन की इस तरह ट्रेनिंग नहीं हो रही है। लेबॉर्ट्रीज होती हैं, कंप्यूटर है, ये सारी जी चीजें जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होती है वो उस तरह हमें नहीं मिलती हैं। अगर एक बच्चा बीए कर लेता है, एमए कर लेता है या एफए कर लेता है या मैट्रिक कर लेता है, लेकिन वो कोई काम अपने लिए नहीं ढूंढ सकता, उस एजुकेशन को रोजगार का जरिया नहीं बना सकता, आप ये कह रहे हैं। और जो एजुकेशन जी दी जा रही है वो दुनिया के यानी उसको नौकरी करने के लिए वो उस तरह यानी ट्रेन नहीं कर पा रही है।
جی بالکل آپ نے ٹھیک سمجھا ہے کہ یہ جو اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے جو اس وقت دنیا کے اندر دی جا رہی ہے وہ ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے ابھی، ہم اس میں بہت پیچھے ہیں کیونکہ ہم ٹھیک روایتی نظام تعلیم کے اندر چل رہے ہیں، جو بالکل ہی کنونشنل ہمارا ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے وہی ابھی تک پریویل کر رہا ہے، گو کہ اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے بالخصوص شراز صاحب 2005 کے زلزلے کے بعد جب انٹرنیشنل این جی اوز نے ادھر کا رخ کیا تو انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں لائی، بالخصوص ان کی جو ٹاپ پرائرٹی تھی وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے تھا، انہوں نے ادارے ہمارے تعمیر کیے، بہت ساری کنسٹرکشن میں انہوں نے ہمیں مدد کی ہے ادارے ہمارے، گو کہ ابھی تک ہم بہت بہت سارے ہمارے ادارے ایسے ہیں جو تعمیر نہیں ہو سکے، جہاں اساتذہ کو اور بچوں کو بے شمار چیلنجز ہیں ابھی تک جو ہے نا وہ بعض اوقات جو ہے وہ بجلی کا کوئی انتظام وہاں موجود نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ شراز صاحب جہاں 80% پاپولیشن رورل ایریاز میں رہ رہی ہو، جہاں کے الیکٹریفیکیشن کا فقدان ہو، جہاں ٹرانسپورٹیشن کا فقدان ہو، تو وہاں پھر ہم اس طرح کی جو آئیڈیل سچویشن کی ہم بات کر رہے ہیں یا ہم اس طرح کی کوالٹی ایجوکیشن کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارے لیے کیونکہ جب اچھا یہ فیسلٹیز کہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک ریئلائزیشن تو ہوگی، کوئی کمیشن وغیرہ بنا ہوگا جس میں آپ جیسے انٹلیکچوئل ہوں گے کہ اس آج کی دنیا کے معروضی حالات کے مطابق بچوں کو یعنی جدید تعلیم دی جائے، انہیں خود انحصاری سکھائی جائے، انہیں اسکلڈ ایجوکیشن دی جائے، اس طرح کا کمیشن وغیرہ بنا ہوا ہے؟ یہ چل چلاؤ والا معاشرہ ہے؟ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہے چودھری انوار الحق، وہ تو باہر سے بھی ظاہر ہے ان کے لنکس ہیں، کرپٹ بھی نہیں ہے، ڈٹرمنڈ ہے، بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، تو ایک کوئی اس کے اندر کوئی ریئلائزیشن تو ہوگی نا یا نہیں ہے؟ دیکھیں شراز صاحب، جو ریئلائزیشن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی نہ صرف ریئلائزیشن ہے بلکہ ایک فرسٹریشن بھی ہے، اس لیے کہ ہوں، جب کبھی تعلیمی اداروں کا وزٹ کیا جاتا ہے یا مختلف علاقوں میں لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ٹیچر سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو بڑے ہی جو ہے نا وہ ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، ان کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، ان کے گلے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اس کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو جہاں بچہ کمفرٹیبل نہیں ہے، جس کو ہم کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہتے ہیں، وہ بچے کو حاصل نہیں ہے، تو پھر وہاں پھر ہم کوالٹی کی بات نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ مسئلہ بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ٹیچر جو ہمارے پاس ہیں، جو اس لیول کی جو سکلڈ ہے ہمارے ٹیچر کی ہونی چاہیے یا اس لیول کے ٹرین ٹیچر ہمارے پاس نہیں ہوتے کیونکہ وہ بھی اچھا روایتی تعلیم کا ہی حصہ بالکل رہے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی خبریں سجیسٹ کرتی ہیں پروفیسر صاحب کہ کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو اصل میں وہ گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ٹیچر ایسے ہیں کہ وہ تو گھر میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن کچھ آدھے سے کم تنخواہ پر کچھ بوگس ٹیچر رکھے ہوئے ہیں جو حاضری لگاتے ہیں، پڑھاتے ہیں بچوں کو، اصل ٹیچر جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ اسکولوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں شراز صاحب ہیں، کوئی بات ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکلتی ہے تو پھر آپ لوگوں تک بھی پہنچتی ہے ٹھیک۔ کیونکہ کسی نہ کسی بات کے اندر کوئی ریالٹی ہوتی ہے۔ ہوں، اس میں ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ آنے والے جو لوگ جو الیکشن میں جاتے ہیں، الیکشن جیت جاتے ہیں، تو وہ جو ان کے نان ووٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے نا وکٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ٹرانسفر ایسے دور دراز علاقوں میں کر جاتے ہیں، اور بالخصوص خواتین کی یہ ایشو زیادہ تر خواتین کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہاں کے جہاں ان کے لیے پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے، ایک بندہ کمفرٹیبل نہیں ہے، ایک ٹیچر کمفرٹیبل نہیں ہے اور وہ ہے بھی فیمیل، تو وہ کیا ایجوکیشن دے گی؟ اس سے ٹھیک۔ تو ظاہر ہے اسی طرح کا جو ٹھیکہ سسٹم جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ایک ٹھیکہ سسٹم ہی سے نظام چلانا ہے کہ وہاں کی جو لوکل اویلیبل کوئی میٹریکولیٹ ہوگی، کوئی ماسٹر ہوگی یا جو بھی جس لیول کی بھی کوئی ٹیچر ان کو اویلیبل ہوتی ہے وہ آن پیمنٹ ان کو وہاں رکھ لیتے ہیں اور جی جو ہے وہ اپنا نظام بھی چلاتے ہیں اور ان کا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آنرشپ تو نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ آنرشپ نہیں ہے، نہ تو یہ پروفیشنل کمٹمنٹ ہے،
یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ جو آپ تک خبر آپ نے پہنچتی ہے آپ تک، آپ لوگوں تک، میڈیا کے لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اب صحیح متاثر تو وہ بچہ ہو رہا ہے جو ان اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جو بہت بڑا ایریا ہے جہاں کام کرنے کی شراز صاحب ضرورت ہے، ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ٹیچر ہمارا انٹرنیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تیار نہیں ہوگا، ہم اس سے کوئی ڈیزائربل ریزلٹ کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح بڑا اچھا مسئلہ یہ ہمارا۔ بتائیں یہ بتائیں جو جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے اس طرح کی؟ لٹریسی ریٹ obviously 80% ہے، عورتوں کے اپنے مسائل ہیں، ذرا انٹرنیٹ نہیں ہے، بوگس ٹیچرز ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود مقبوضہ کشمیر سے اگر اس کا موازنہ کریں تو کیا ریٹنگ دیں گے آپ؟ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ آپ کو زیادہ خبر ہے کہ وہاں جو ایک ایجوکیشن کی وجہ سے ایجوکیشن وہاں ظاہر ہے جب جو پیسفل ماحول نہیں ہے، جہاں لائف ہی انسرٹین ہے، جہاں ہر وقت ٹینشن کی صورتحال میں، تو وہاں تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں کچھ انفراسٹرکچر پہ ان لوگوں نے فوکس کیا ہے، لیکن جو کوالٹی وائز ہیں وہ تو چونکہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایسا کوئی انٹریکشن اس طرح سے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی گلوبل کمپٹیشن ہو، تو وہاں ہم ان چیزوں کو جا کے اچھے طریقے سے رینکنگ کر سکیں یا ریٹنگ کر سکیں۔ تاہم یہ ہے کہ ہم تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ٹھیک ہے، ذرا بہتر ہیں۔ جواب آ گیا۔ یہ فرمائیے گا سر کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور گورنمنٹ کا سیکٹر ہے ایجوکیشن میں، جو اسکول پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں، ان میں مقابلے کا کوئی تقابلی جائزہ آپ پیش کر سکتے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ ایک بڑا سیکٹر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی ہماری پاپولیشن کا ایک بڑا جو اسٹرینتھ ہے، جو بڑی اسٹرینتھ ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے نا وہ بچے بھیجنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنے اداروں کا وزٹ کریں تو ہمارے جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بالکل خالی ہوئے ہیں، بہت کم تعداد میں بچے وہاں موجود ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر والے جن کے پاس کوئی کوالیفائڈ سٹاف نہیں ہوتا اس طرح سے، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیوں ان پہ زیادہ اعتماد ہے، اور وہ جہاں فیسیں بھی دے رہے ہیں، اور بالکل چھوٹے چھوٹے جسے میں کہتا رہتا ہوں کہ ڈبوں میں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں بچے بھیج رہے ہیں، ان پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، لہذا جہاں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی وہ کوالٹیٹیولی بھی چیزیں بہتر کر رہے ہیں، بہتر دے رہے ہیں۔ اب گزشتہ کوئی 1-2-4 سالوں سے یہ ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس نے بھی اٹھان لینا شروع کر دی ہے، اور اس کی وجہ یہ جو این ٹی ایس میں جو ٹیچر آئے، ورنہ اس سے پہلے تو فیوریٹزم، نیپوٹزم اور پتہ نہیں کس کس بیس پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو اپائنٹ کر دیا جاتا تھا، جو ٹیچر بننا ہی نہیں چاہتے تھے ان کو زبردستی ٹیچر بنا دیا جاتا تھا۔ جب آپ کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا چیلنج تھا، لیکن بہرحال فاروق حیدر صاحب کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے این ٹی ایس لایا، این ٹی ایس کے بیس پہ شراز صاحب جو لوگ ہمارے ٹیچر سلیکٹ ہوئے، انہوں نے کمپٹیشن کی طرف لوگوں کو لایا، اداروں کو لایا، جس کے نتیجے میں اب میں یہ کہوں کہ ہم آلموسٹ ایکولائز ہو رہے ہیں، یعنی گریجولی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، اور یہ دس از اونلی بیکاز آف این ٹی ایس، کیونکہ جہاں ٹھیک، لوگ کوالٹیٹیولی آگے آئے ہیں۔ صحیح۔ جی سر۔ اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان کی obviously میں تو ان کو سپورٹ کرتا ہوں، ہم لوگ سب گورنمنٹ کے اسکولز کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جو عمارتیں ہیں وہ بڑی خستہ ہے۔ ہمارے لوگ جو باہر میں رہتے ہیں وہ چرٹی دیتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں مسجد تو بڑی خوبصورت بناتے ہیں، بنانی بھی چاہیے، لیکن سب سے خستہ کوٹھیاں بھی بڑی زبردست بناتے ہیں، مکان بڑے اعلیٰ شاندار، لیکن سب سے خستہ جو بلڈنگ ہوگی وہ اسکول کی ہوگی، اور اس کے اندر سہولتیں جو ہیں وہ obviously نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم کا ایز اے نیشن کیا یعنی مورال کیسا ہے یا ترجیحات کس طرح کی ہیں۔ تو اٹس اے ویری سیڈ بٹ نائس ٹاکنگ ٹو یو۔
اس ہم سیگمنٹ کو تعلیم کے حوالے سے یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی میسج ہو اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان، چودھری انوار الحق وزیر اعظم، یا پھر آزاد کشمیر کے اداروں سے، منسٹروں سے، کوئی آپ نے کوئی اگر ان تک انڈائریکٹ کوئی میسج یا ڈائریکٹ میسج دینا ہے تو کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں، میرا تو میسج یہ ہے کہ تعلیم کو ٹاپ پرائرٹی حاصل ہونی چاہیے، اور کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ہمیں کوالٹی انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے اور کوالٹی ٹیچر کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو کس طرح سے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ان کی ورکشاپس کروائی جائیں، ان کی ٹریننگ کروائی جائیں، اور جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کی جو کراس میٹنگ کروائی جائیں، مینس کے ایک ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو دوسرے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے ساتھ ملایا جائے، گویا کہ سارے لوگ جتنے بھی جو ٹیچرز ہیں ان کی آپس میں اگر کولیبریشن ہو جائے، یہ ایک کمپریہنسو میکانزم بنا کے ان کی انٹریکشن ہوتی جائے، اور یہ اپنی اپنی جو اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرے، گورنمنٹ مینیج کرے، اور لیکن جو ٹاپ پرائرٹی وہ دی جائے کہ اداروں کو ایکٹیو کیا جائے۔ تعلیم اداروں کے اندر اگر سہولتیں موجود ہوں گی، بچے کمفرٹیبل زون میں رہیں گے، کوالٹی ٹیچرز آ جائیں گے، تو میرے خیال ہے کہ پھر ہمارا کمپٹیشن کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹیلنٹ ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے بچے بڑے ذہین ہیں، لیکن ان کو فیسیلیٹیز نہیں ہے۔ جب آپ اپارچونیٹیز نہیں دے رہے تو پھر ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ لہذا اداروں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ویل ایکویپ کیا جائے بائی آل مینس، تمام فیسیلیٹیز وہاں دی جائیں، اور اساتذہ کو اچھی ٹریننگ دی جائے، ان کو کورسز کروائے جائیں۔ چھٹیوں کے دو مہینے کی شراز صاحب یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، گرمائی تعطیلات، یہ پرپز ہی نہیں ہے ان کا، یہ بالکل فضول گزرتی ہیں۔ اگر گورنمنٹ کوئی یا ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کوئی اس طرح کا میکانزم بنا لے کہ پورے 2 مہینے ان ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کروائی جاتی رہے اور ان کو انگیج کیا جاتا رہے اور ان کی ٹریننگ ہوتی رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کوالٹی ایجوکیشن اور ایک سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس قوم کو دے سکتے ہیں۔ If there is a will, there is a way. 310 ارب روپے کا بجٹ ہے، جس میں 210 ارب غیر ترقیاتی کاموں کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اور آپ اس سے اندازہ کر لیں تنخواہیں، باقی چیزیں، کشمیر سیل ہے، اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن تعمیر و ترقی اور ایجوکیشن پر اس طرح فوکس نہیں کیا جا رہا، جبکہ قوم کی ترجیحات میں ایجوکیشن 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 سب سے امپورٹنٹ ہے، جو انسان کو نہ صرف روزگار مہیا کرنے کے لیے وہ تعلیم کام آتی ہے، بلکہ آپ اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے یعنی اچھے شہری بن سکتے ہیں، اچھے باپ بن سکتے ہیں، موزوں طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کو اپنا مسکن بنانا چاہیے۔ بہت شکریہ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ایجوکیشن سیگمنٹ میں ہمیں اجازت دیجیے، کوشش کریں گے کہ ان سے پروفیسر صاحب سے مزید بھی وہاں کے حالات کے بارے میں، آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور سیاسی ٹمپریچر کے حوالے سے بھی بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔